वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क के अंदर जो बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस हैं और साथ ही जो शरह अम्बात के अंदर भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान मुल्क भर के अंदर जो कोरोना टेस्ट हुए हैं उनके मुस्बत आने की शरह यानी पॉजिटिविटी रेट जो है उसके अंदर 40% इजाफा नज़र आया है। मुजफ्फराबाद, कराची, हैदराबाद, गिलगित इन सब शहरों के अंदर केसेस जो हैं उनके अंदर इजाफा देखा जा रहा है। NCOC के मुताबिक पंजाब के अंदर भी मरीज़ जो हैं वो हस्पताल ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रेशियो बढ़ चुका है। NCOC को जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उन्होंने ब्रीफिंग में ये कहा कि सितंबर के दौरान पंजाब के अंदर जो मुस्बत केसेस थे यानी कि वही पॉजिटिविटी रेट वो 1% से कम था, मगर अब बढ़ के ये 1.33% हो गया है। सूबे के अंदर कोरोना के बायस जो अम्बात हैं उसकी शरह के अंदर भी इजाफा है, वो 1.6 से बढ़ के 6% तक पहुंच गई है। इसी तनाजुर में आज बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी 2 दिन के बाद जो क्वेटा के अंदर अपोजिशन का PDM का जलसा होना है उसको मनसूख करने की भी दरख्वास्त की है और इस खदशे का इजहार किया है कि चूँकि जलसे के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और सूबों से लोग आएंगे, लिहाजा उसकी वजह से ख़दशा ये है कि बलूचिस्तान के अंदर कोरोना केसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे और ये सूबाई हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी इसके लिए। इसके साथ साथ NCOC की तरफ से जो मौजूदा नंबर्स हैं और इसी हवाले से उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि शादी हॉल्स, बाज़ार, ट्रांसपोर्ट वग़ैरह हो सकता है कि दोबारा बंद करनी पड़े अगर ये नंबर्स बढ़ते रहे, और लॉकडाउन को भी एक पॉलिसी ऑप्शन के तौर पे सामने रखा गया है। NCOC के चेयरमैन असद उमर के मुताबिक अक्टूबर के अंदर जो कोरोना केसेस हैं इनकी अमवात के अंदर भी 140% इजाफा हुआ है और ये भी बहुत तशवीशनाक बात है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हम मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, ये इंडस हस्पताल कराची के CEO हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहबानी साहब। सर, आप बताइए कि बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि आपने आज एक खदशे का इजहार भी किया, अपोजिशन से रिक्वेस्ट भी की, मगर ऑब्वियसली साथ साथ बहुत तनकीद भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि शायद हुकूमत की तरफ से ये आवाज़ें सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो अपोजिशन के जलसों से परेशान हो गए हैं। तो ज़रा हमें बताएं कि बलूचिस्तान में ऐसी क्या सूरत हाल है जिसकी वजह से आपने PDM से भी ये दरख्वास्त की है कि वो जलसा ना करें 2 दिनों में। जी, हम किसी जलसे से परेशान नहीं है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की परेशानी 2 हैं। एक तो ये है कि कोरोना का फैलाव होगा इस जलसे से, और दूसरा नेक्टा ने कल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। उस सिक्योरिटी अलर्ट के बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने उसको सीरियस लिया, संजीदा लिया, क्योंकि बर्डन हमारे शोल्डर पे है तमाम सिक्योरिटी फरामी की। और बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 अशरों में जलसे, जुलूसों में, इज्तिमाआत में लीडरशिप पे इस तरह के अमले होते रहें, ये कोई नई बात या डकी छुपी बात नहीं। दीगर सूबों में ख़ुसूसन KPK में, फिर कराची में, लाहौर में मजहबी और पॉलिटिकल इज्तिमाआत पे टेररिस्ट अटैक होते रहे। परसों तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम बारहा वेलकम करते रहे PDM की क़यादत को, उनके जुलूस को। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रोज़ अव्वल से कहा न हम रखना डालेंगे, न रुकावट डालेंगे, न कंटेनर लगाएंगे, न वर्कर्स को कंटेन करेंगे, बल्कि हमने तो परसों अपना जो 28 नुकाती पूरा जो TOR है अरेंजमेंट्स का वो हमने पब्लिक कर दिया, और उसमें सिक्योरिटी के इंतजामात बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो हमने मेजर्स उठाए हैं वो हमने डिटेल से शेयर किए हैं, जिसके तहत फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात, PDM क़यादत को बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की फरामी, जिस होटल में रिहाइश पजीर होंगे उस होटल को कॉर्डन ऑफ करना, हैवी सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयमेंट, व्हीकल्स के लिए प्लानिंग, पार्किंग के लिए प्लानिंग, और इसके अलावा कोरोना के SOPs पे अमल दरामद के लिए हमने लोकल जो PDM की क़यादत है उसके अंडरटेकिंग भी लिया है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट तमाम जो शुरका हैं उनको हम मास्क और सैनिटाइज़र भी फराहम कर रहे हैं। हम ऐलान करके बैठे हैं, हम तो रोज़ अव्वल से कह रहे हैं
کہ بلوچستان گورنمنٹ اسٹرانگلی بلیوز ان ڈیموکریٹک نارمز. ہم سیاسی جمہوری جو حالہ حصول ہیں ہم اس کو ہم نے اختیار کیا ہے, وہی ہمارے پرنسپلز ہیں. اور ہم نے بہرحال کہا کہ پی ڈی ایم جو قیادت ہے کوئٹہ میں اپنا جلسہ تو رکھ رہی ہے, لیکن ان کے پاس ورکر ہمیں نظر نہیں آ رہے. بلوچستان کے عوام وہ بلوچستان کے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہمارے ڈیولپمنٹ اسکیمات کے ساتھ ہیں, ہمارے ڈیولپمنٹ کے ویژن کے ساتھ ہیں. اور جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے 2018 کے انتخابات میں عوام نے اپنا مینڈیٹ, اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اکثر جماعتیں ان میں ریجیکٹ ہو گئے ہیں, کچھ چند سیٹیں ضرور ملی ہیں, میں اس سے انکار نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے بلوچستان گورنمنٹ کا نمائندگی کرتے ہوئے موقف میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ جلسہ نہیں کر پائیں گے, اور خود انہوں نے میرے اس موقف کو انڈورس کیا ہے. 3 دفعہ ڈیٹ چینج ہوئے ہیں کوئٹہ کے جلسے کے, 11 اکتوبر, دین 18 اکتوبر, دین 25 اکتوبر. تو جلسے سے تو یہ کنارہ کش ہو رہے تھے. ابھی ہماری جو گزارش ہے وہ یہ ہے سیریس نوٹ پہ کہ جب ہم نے نیکٹا کے اس سیکورٹی تھریٹ الرٹ کو سنجیدہ لیا ہے تو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ بھی سنجیدہ لوگ ہیں. ان میں پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اس قائدین میں, وزراء اعلیٰ بلوچستان بھی رہ چکے ہیں, فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ابھی بھی پارلیمان کے اراکین ہیں, رسپانسیبل شہری ہیں, ذمہ دار پارٹی کے ان میں نمائندگان ہیں. ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ محترم 3 دفعہ اپنا جلسہ ناکامی کے خوف سے اگر آپ ملتوی کر سکتے ہیں تو عوام کے امن و امان کے خوف سے. صحیح سر, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے خدشہ زیادہ ہے اور کرونا کی کووڈ-19 کا ایشو نہیں ہے, آپ کو انفیکشنز بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے, صرف سیکیورٹی تھریٹ کا خدشہ ہے؟ نہیں, دونوں ہیں عارفہ, دونوں ہیں. سیکورٹی جو تھریٹ الرٹ آئی ہے وہ تو کل آئی ہے. اس سے قبل بھی بلوچستان گورنمنٹ بارہا جو کووڈ کے ایس او پیز کی وائلیشن میں کووڈ کے بڑھنے کا جو خطرہ ہے اس کے پیش نظر ہم بالکل خطرے کا اظہار کرتے رہے. شیبانی صاحب, ڈاکٹر باری بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, ان کو بھی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں اور پھر سر اس ایشو پہ اور مزید بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر باری, سر بتائیے گا, ہم آپ سے اس وقت بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا اس وقت صورتحال ہے کراچی کے اندر یا ملک کے باقی حصوں میں کہ نمبرز بڑھ رہے ہیں, این سی او سی سے ہمیں بار بار وارننگز آ رہی ہیں مگر لوگ جو ہیں وہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے, کئی ہمیں ایس او پیز کے اوپر جو ہے کمپلائنس وہ نظر نہیں آ رہی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ انفارچونیٹلی ایک ہم جو پہلی ویو میں ہم اللہ میاں نے ہم کو بچا دیا اور ہم اس سے کم پہ آ گئے تھے, اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے. دیکھیں اب ہم کو اس کووڈ کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا, اور یہ ماسک پہننا, سینیٹائزر کا یوز, یا ہاتھ دھونا اور ڈسٹینسنگ رکھنا, یہ اگلے 1-1.5 سال رہے گا. یہ دنیا بھر میں یہی نارم ہوگا اور اسی طرح رہنا ہوگا جب تک ہر ایک آدمی اپنی رسپانسبلٹی پورا نہیں کرے گا. اس چیز سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. ابھی ویکسین میں کوئی جلدی ہمیں نظر نہیں آتا, 1 سال مجھے اندیشہ ہے کہ 1 سال لگے گا کم از کم کہ ویکسین آئے گا. تو ہمیں, اور ابھی یہ جو ہے نا سردیوں کا موسم, کچھ علاقے سرد ہو گئے ہیں پاکستان کے, اور وہاں پر فلو وغیرہ سارے ہوتے رہتے ہیں, اور اس میں اندیشہ یہی ہے کہ اور بڑھے گا. تو اس لیے احتیاط کرنا, اور میری سب سے التجا ہے کہ خدارہ ان چیزوں کو جو احتیاطی تدابیر اتنی دفعہ بتائی گئی ہیں کہ میرے خیال میں اب سب کے ذہنوں میں وہ بالکل نقش ہو چکی ہیں, اور اس کو دوبارہ نہ بھی بتانا کرنا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ کرنا ہے, اور اپنے لیول پہ بھی چاہے میڈیا کو بھی اس کے اوپر زور دینا ہے. اپنے جو بیٹر کرتے ہیں لوگ, ہم کو ماسک پہن کے ہر جہاں میڈیا پہ بھی آئیں تو ماسک پہن کے آنا چاہیے سب کو. اور یہ جب تک یہ نہیں ہوگا, اور اس کے لیے اگر کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے تو کرنے چاہیے. شیوانی صاحب, اب ذرا آپ بھی بتائیے گا سر, کیونکہ ڈاکٹر باری نے ذکر بھی کیا ہے کہ سرد موسم کی وجہ سے کا تعلق ہو سکتا ہے سیکنڈ ویو سے, تو کیا بلوچستان کے اندر, کوئٹہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رجحان کہ جیسے جیسے موسم میں تبدیلی آئی ہے اسی طرح کیسز بڑھے ہیں؟
جی دیکھیں، بلوچستان کا جو شہر ہے کوئٹہ، یہ ونٹر زون میں ہے. ونٹر شروع ہو چکے ہیں. کوٹ جو ہے نا میں نے پہن لیا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. پچھلے مہینے ہمارے کیسز جو ہے اگست کے مقابلے میں اس میں دگنا اضافہ ہوا، اور جولائی کے مقابلے میں 3 گنا اضافہ ہوا. پھر بلوچستان گورنمنٹ، ہم نے جو ہمارے سرکاری دفاتر ہے وہاں پہ ہم نے سخت ایکشن لیے. ایس او پیز مینٹین کرنے کی ہم نے کوشش کی. ماسک کے بغیر انٹری ہم نے بین کر دیا. لیکن پبلک مقامات پہ لوگ اس طرح اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے. لیکن ہم نے جو اپیلیں، گزارشات کیے، جو میجر اٹھائے، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک اگین جو سرچ شروع ہوئی وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہوئی. پچھلے مہینے 2715 کیسز رپورٹ ہوئے کووڈ کے، لیکن اب 22 دنوں میں اکتوبر میں صرف 486 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی 80% پچھلے مہینے کے مقابلے میں ڈکلائن آئی ہے. تو سر یہ کس قسم کی آپ نے سختیاں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ فرق دیکھنے میں آیا؟ یہ تعلیمی ادارے جب کھلے، کیسز بڑھنا شروع ہوئے، پھر ہم نے وہاں پر اسٹرکٹ میجرز لیے تعلیمی اداروں میں. ان میجرز کی وجہ سے کووڈ کم ہونا شروع ہوا. ہمارے تعلیمی اداروں کے علاوہ سرکاری دفاتر ہیں مین کوئٹہ کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر، جو جہاں جہاں ہماری جو اسٹیٹ مشینری ہمارے لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ پولیس نے پبلک میں جا کے اس کو میک شور کرنے کی کوشش کی. ہم نے انجمن تاجران کی تنظیمیں، ٹرانسپورٹر، ان کو متنبع کیا. الغرض کے 100% انہوں نے ہمیں نہیں سنا. 100% امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہے، لیکن جتنا ہم نے کوشش کیا اس کے بہتر نتائج سامنے آئے. اب عارفہ گزارش یہ ہے، عارفہ گزارش سنیں جی سر، کہ ہماری جو سرج ہے یہ عید الفطر پہ آئی. پہلی سرج عید الفطر کے بعد فوراً اگلے ہی ہفتے سے 3 سے 4 گنا کیسز میں اضافہ شروع ہوا. پھر عید الاضحیٰ کو اگین کیسز میں اضافہ شروع ہوا. پھر 14 اگست میں جو بلوچستان کے دور دراز ایریاز میں لوگ جوش مسرت میں ایس او پیز بھول کر انہوں نے سیلیبریٹ کیا، اس سے کیسز بڑھے. محرم میں کیسز بڑھے. ہمیں بلوچستان کی تاریخ یہ سجیسٹ کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جب جب اجتماعات منعقد ہوئے ہیں کیسز میں اضافہ ہوا ہے. اب جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس میں 60 سے 70% جو لوگ ہیں، ورکرز ہیں، وہ دیگر صوبوں سے آ رہے ہیں. ٹرینوں میں وہ کچا کچ بھر کے لائیں گے ان کو، ویکلز میں، وینز میں، گاڑیوں میں. کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں ہو رہا ہوگا. گجرانوالا کراچی جلسہ ہم نے دیکھا، کوئی ایس او پیز نہیں تھا. ہاں لیڈرشپ کی حد تک بالکل سب نے 95 ماسک لگائے. ان کو اپنے صحت اور زندگی سے بڑی محبت ہے، لیکن ورکرز کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہے. کارنر میٹنگز ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ موبلائزیشن کر رہے ہیں، کوئی ایس او پیز نہیں ہے. تو یہ طے ہے کہ بلوچستان میں جو ہمارے کیسز کم ہو گئے ہیں، یہ لوگ دیگر صوبوں سے کرونا یہاں پر کرونا کا تحفہ لائیں گے، کرونا کا تحفہ ہمیں دے کر جائیں گے. اور پھر ہم ایک تلخ تجربے سے گزرے. عارفہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا کہ لاک ڈاؤن میں ہمارے بلوچستان کے 8 لاکھ ڈیلی ویجز ورکرز جو ہے بے روزگار ہوئے. 8 لاکھ. 60 ارب روپے جو ہماری معیشت ہے بلوچستان کی جی ڈی پی میں، اس کو نقصان ہوا. 7 لاکھ ہمارے جو 5 لاکھ جو فیملیز ہیں جو پہلے ہی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، وہ بیچارے مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے. تو ہم نے تو ایوی پرائس پے کی ہے. 6 ارب روپے ایک غریب صوبہ، ہم نے کرونا کا بجٹ دیا. 2 ارب روپے ہمارا جو بی آر اے کا ٹیکس ہے ایگزمپشن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. سنیں عارفہ 1 لائنر کہنے دیجئے گا. ابھی بھی یہ قیادت آ رہا ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. honestly telling you I welcome them. لیکن ان کے آنے سے جو کرونا پھیلے گا، کرونا پھیلا کہ یہ چلے جائیں گے. پھر انہوں نے ہمارا نہ پوچھنا ہے، نہ کوئی احساس ہمدردی کا انہوں نے اظہار کرنا ہے، نہ پہلے کیا ہے. آپ بتائیے گا کہ آپ این سی او سی کی میٹنگز کے اندر سر آپ حصہ بھی لیتے رہے ہیں. اب کس قسم کے میجرز ہیں کہ این سی او سی لے سکتی ہے، حکومت کو لینے چاہیے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ اگر وہ ایس او پی پہ کمپلائنس نہیں کریں گے تو حکومت بہت سختی سے ریاکٹ کر سکتی ہے؟ یہ جو ہے نا حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر لوگ آرام سے نہیں سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کو کرنا ہے. میں نے اپنے کچھ جگہوں پہ اپنے گورنمنٹ کے آفیسز میں بھی اور جہاں پر بھی دیکھیں، صرف لکھ دینے سے کہ نو ماسک نو انٹری یہ لگا دینے سے نہیں ہوتا ہے. اس پہ عمل ہونا ضروری ہے. اور ایسے ایسی جگہ پہ جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ایسے ٹیبل پہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ کوئی ٹیمپریچر چیک کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے. اب
کچھ جگہوں پہ میں گیا، مجھ سے آگے کوئی چار پانچ لوگ بغیر ماسک کے اندر گھس گئے، کسی کی اس کے کان پہ جوں نہیں رہے گی جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر سختی سے کرنا پڑے گا. اگر نارملی سے نہیں کرتے کوئی اس کے اوپر جو جیسے دیکھیں نا، ایک اور جو بڑی وہ ہوئی، یہ جو اسکولز کھلے، اس کے اوپر بڑی ایک پورا اسٹریٹجی بنی گئی، اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بنایا، اس کو کنٹرول بھی کیا. لیکن ساتھ ساتھ شادی ہالز اور ریسٹورانٹس کھولے، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں گئی. ریسٹورانٹس میں آپ جائیں تو ویٹنگ میں لوگ گھنٹے گھنٹے ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایس او پی فالو نہیں ہو رہی. شادی کا سیزن شروع ہو گیا ہے، لوگوں نے ہزار 1500 لوگوں کی گیدرنگ کر کے دعوتیں. جب کلوز انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، جہاں پر 4-5 گھنٹے لوگ رہتے ہیں، اور ایسے بہت سارے کیسز ہوئے کہ جو شادی دلہا دلہن کے والدین لوگوں سے ملے، اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد وہ سب پازیٹیو ہو گئے، پوری فیملی ایسی. دیکھیں تو ایسی ڈاکٹر باری، شادیوں سے کیا حکومت کیوں فائدہ؟ نہیں، معاف کریے گا سر آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہی ہوں، کہ حکومت کیوں نہیں یہ ویڈنگ ہالز کو یا ریسٹورنٹس کو بند کر کے ایک پیغام بھیجتی کہ ایس او پیز نہیں فالو ہوں گے تو پھر سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا؟ نہیں، کچھ پہ ہوا تھا، کچھ جب امیڈیٹلی جب یہ چیزیں ہوئی تو جب پازیٹیولی ایک دم بڑھی تھی تو اس پہ سوالات ہوئے، تو میں نے بھی اپنا انپٹ دیا تھا اور باقیوں نے بھی دیا کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے اوپر کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں کچھ شادی ہالز کو بند بھی کیا، 2-3 تنبیہ بھی کی گئی، کچھ ریسٹورانٹ بند کیے گئے. لیکن دیکھیں بہت لمبا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر سختی کرنا ضروری ہے. دیکھیں آپ کی اگر کیپیسٹی اگر 400 کی ہے نا، تو 100 آدمی سے زیادہ نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں ہم کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ گھر کے لوگ، اپنے بہن بھائی، یہ لوگ ایک فرض ہے، اس کو پورا کریں. 40-50 لوگ ایک کھلی جگہ پہ اپنا یہ کام کر کے فارغ کریں. آپ دوستوں کو بعد میں جب حالات بالکل سب ٹھیک ہو جائیں گے، ایک ریسیپشن کر لیجئے گا، بڑا کریے گا، 2000-5000 بلائیے گا جب کہ کووڈ نہ ہو. لیکن ابھی جو ہے نا، ان چیزوں کے اوپر حکومت کو کرنا چاہیے کہ جس کو ریسٹرکٹ کر دیں کہ جی اتنے لوگ آئیں گے اور اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں اس وقت کنٹرول کر لینا ضروری ہے. اگر یہ ابھی جو ہے نا ہسپتالوں پہ ٹرکل افیکٹ ہے کہ مریض آ رہے ہیں، لیکن ابھی ہاسپٹلس کے اوپر ویسا نہیں ہے جو کہ جون میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس بیڈ نہیں تھا. گو کہ آپ کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، لیکن یہ کیپیسٹی اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو یہ کیپیسٹی امریکہ جیسا ملک کنٹرول نہیں کر سکا جس کے پاس سب کچھ موجود ہے. تو ہم کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور اس کے اوپر سختی سے عمل کر. دیکھیں اگر یہ اکتوبر کا مہینہ میں جو ہے نا ایک میسج جو ٹیلی فون پہ آیا کرتا تھا، سپٹمبر میں وہ آتا تھا، اکتوبر ایک بریسٹ کینسر کا ہے، وہ سارا کووڈ کا میسج ہٹا دیا گیا، وہ چلتا رہا. آپ دونوں چلاتے یا کچھ کام کرتے، کیونکہ کووڈ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کووڈ پھیلتا ہے، بریسٹ کینسر لمیٹڈ کچھ لوگوں کے اندر ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے. آلٹرنیٹ کر دیتے، کچھ کرتے. اب میں نے دیکھا کہ 2-4 دن کے اندر یہ دوبارہ شروع کیا ہے انہوں نے کووڈ کے اوپر. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے امریکن الیکشنز کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے امریکن جو صدارتی انتخابی مہم ہے اور اسی حوالے سے جو پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہے. اگلے ماہ یعنی کہ نومبر کے اندر جو پریزیڈنشل الیکشن ہے امریکہ کا وہ ہونا ہے، اور اسی سے جو منسلک گزشتہ روز صدارتی جو امیدوار تھے ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن، ان کے درمیان دوسرا اور آخری مباحثہ ہوا. عموماً 3 ہوتے ہیں مگر اس دفعے صرف 2 ایسی ڈیبیٹس ہوئیں. جو فوکس رہا موضوعات جن کے اوپر بہت بحث ہوئی، ان کے اندر موسمیاتی تبدیلی، نسلی تعصب اور کرونا پہ بہت زیادہ بات ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی. پہلے مباحثے کے مقابلے کے اندر جو دوسرا مباحثہ تھا، دونوں امیدواروں نے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور بہت شدید نوعیت کے جو ذاتی حملے تھے وہ نظر نہیں آئے. اس سے قبل جو پہلا مباحثہ تھا اس کے اندر اس طرح کی بہت زیادہ گفتگو ہوئی، اسی کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی دونوں جو امیدوار ہیں. امریکن پولز جو اگر ہم دیکھیں اس الیکشن کے حوالے سے، تو اس وقت عوام کے لیے جو سب سے زیادہ دلچسپی کا موضوع ہے وہ کرونا ہے.
خاصی تباہی مچائی ہے اس نے امریکہ کے اندر، اور اسی حوالے سے بہت زیادہ جو ڈیبیٹ ہے چاہے وہ پریزیڈنشل الیکشن کے حوالے سے ہو یا ان دو امیدواروں کے درمیان، وہ اسی کے اوپر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار اس مباحثے کے دوران بھی یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی کہ جو ویکسین ہے وہ اگلے چند ہفتوں کے اندر دستیاب ہو جائے گی، جبکہ ان کے جو مخالف جو بائیڈن ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر جو ہے مسلسل عوام سے یہ وعدہ کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وبا پہ قابو پا لیا گیا ہے اور ویکسین جلد ہی مارکیٹ میں آ جائے گی، مگر اب تک 2,20,000 امریکی جو ہے وہ کرونا کے ہاتھوں اپنی زندگی گنوا بیٹھے ہیں، اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف ٹرمپ انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دو امیدوار تھے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ روس اور چین سے مالی مدد لی گئی ہے۔ اس سارے ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے عادل نجم، یہ ڈین ہے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز بوسٹن یونیورسٹی۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر عادل نجم۔ سر، آپ کو لگا کہ کیا اس دفعے جو ڈیبیٹ تھی، جو دوسری ڈیبیٹ تھی، وہ قدرے بہتر تھی پہلی سے؟ کیا فارم اور کانٹینٹ دونوں کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی بہتری تھی، امپروومنٹ تھی؟ یقیناً میرے خیال میں قدرے نہیں، بہت بہتر تھی، بہت زیادہ بہتر تھی، اور وہ اس لیے بہتر تھی کہ جو پچھلی تھی وہ بہت زیادہ مذاق تھی، وہ تو ڈیبیٹ تھی نہیں، سو بار بہت لو تھا، لیکن میرے خیال میں اس بار ڈیبیٹ تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کو جو مرضی کینڈیڈیٹ پسند ہو، دونوں ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن جو تھے ان کی پرفارمنس کہیں بہتر تھی۔ اگین جیسے میں نے کہا وہ کوئی مشکل بار نہیں ہے کیونکہ پچھلی بار اتنا لو سٹینڈرڈ تھا، لیکن ایک طرح سے ایک ڈیبیٹ تھی، اور میرے خیال میں سب سے بڑی شاید کل کی خبر یہی ہے کہ ایک ڈیبیٹ ہوئی جس میں ایشوز جو تھے کچھ نہ کچھ سامنے آئے، ایشوز سامنے آئے یا نہ آئے، دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں ایز کینڈیڈیٹ سامنے آئے، اس سے الیکشن پہ فرق پڑے یا نہ پڑے میری نظر میں اس ڈیبیٹ سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن قدرے آپ کو یہ ضرور نظر آیا کہ جناب کوئی الیکشن ہے اس میں یہ جو دو افراد ہیں ان میں کچھ فرق ہے، اور فرق جو ہے وہ دونوں نے اپنی طرف سے جو ظاہر کرنے کی کوشش کی وہ بالکل ظاہر ہو گیا۔ جیسے آپ کا کلپ بتا رہا تھا، بائیڈن کا پیغام یہ ہے کہ دیکھو میں ڈیسنٹ آدمی ہوں، آئی ایم اے ریزنیبل پرسن، اور اس ملک کو ایک ڈیسنسی کی ضرورت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جو ان کا جو آپ بومباسٹ کہہ لیں یا اس کو کانفیڈنس کہہ لیں یا اس کو طاقت کا مظاہرہ کہہ لیں، ایک انریلنٹنگلیسنس کہہ لیں، انہوں نے اس کو بھی سامنے رکھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آبویسلی اس الیکشن کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے، اینڈ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اٹس بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ الیکشن کون جیتے گا، مگر کیا اب جب اتنا کم وقت رہ گیا ہے تو کیا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے، از دیر اینی کلیئرٹی کہ یہ الیکشن جو ہے اس کا کوئی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کلیئر ونر ہے، یا ابھی بھی پچھلے الیکشن کے تجربے کی بنا پر ہم یہی کہیں کہ لیٹس ویٹ فار دا ریزلٹس ٹو پور ان؟ دیکھیں، ویٹ فار رزلٹ تو ہمیشہ کرنا چاہیے، ہر الیکشن میں کرنا چاہیے، اور خصوصاً امریکن الیکشن جس کی پیچیدگی بھی بہت ہے نا، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن امریکن الیکشن سٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی کہ ایک ووٹ جو ہے وہ ایک ووٹ ہوتا ہے، اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں کیونکہ سٹیٹس ہیں، کیونکہ اس میں الیکٹرل ووٹرز ہیں، لیکن اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں تو کلیئرٹی ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت پچھلے ہفتے سے اور پچھلے کچھ دنوں سے بھی ہر دن جو گزرتا ہے اس سے آپ کو کم از کم تھیوریٹیکلی آن نمبرز آن پولز یہ نظر آتا ہے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں، پارٹلی اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا یہ جو کرونا کی جو مسئلہ ہے یہ امریکہ میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور وہ دیٹ لائی از ویری ہیوی، سو سرپرائز یقیناً ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ یاد رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکن ہسٹری میں تو کم از کم فار دا فرسٹ ٹائم آئی کین ریمبر ریسنٹلی، وہ تو یہ ابھی تک انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب جو فیصلہ ہوگا اس کو میں تسلیم کر لوں گا، وچ از ویری انیوژل، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم اس وقت سارے نمبرز یہی کہتے ہیں کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اپنی لیڈ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ نا اگین سم ون کین سے کہ جی پچھلی بار بھی ایسا ہی تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہلری کلنٹن کو ہرایا ہی نہیں جا سکتا، تو سرپرائز ضرور ہو سکتی ہے، لیکن سرٹنلی جو ٹلٹ ہے وہ بائیڈن کی طرف ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بائیڈن کل جو تھے وہ ایک نظر بھی آ رہا تھا، ان اے وے وہ کرکٹ کی اصطلاح میں کئی بالز جو تھی نا ان کو انہوں نے ویل لیفٹ کر دیا،
وہ کوئی چھکے مارنے کی کوشش میں نہیں تھے. ہی فیلٹ کہ اچھا میرے پاس لیڈ ہے, میرے پاس رن ریٹ ہے, میں اگر ٹک بھی کروں ایز لانگ ایز میں اس گیم کے اینڈ تک پہنچ جاؤں گا تو میں آلریڈی اہیڈ ہوں. سو وہ ایک کانفیڈنس ہمیں بائیڈن میں یقیناً ایک نظر آیا. سو آن پیپر ان تھیوری سرٹنلی بائیڈن جو ہیں وہ اس وقت لکس بیٹر. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ملک اتنا ڈیوائیڈڈ ہے, اس لیے یہ یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹرمپ کا ووٹر ہے وہ ہلنے والا نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ پوری طرح مضبوط ہے. جو بائیڈن کا ووٹر ہے وہ دراصل بائیڈن کا ووٹر نہیں ہے, وہ اینٹی ٹرمپ ووٹر ہے, وہ بھی ہلنے والا نہیں ہے. ایک پرسنالٹی کلیش ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا کہیں اور ایسا ووٹر نکلتا ہے جیسے پچھلی الیکشن میں ہوا, جو عموماً نہیں نکلتا, جو یوزلی ووٹ نہیں کرتا. وہ پلڑا بھی ایک طرح سے اس وقت یہ لگتا ہے کہ بائیڈن صاحب کے حق میں اس لیے ہے کہ اگر میں صرف ایک جملے کی بات کروں کہ جو ہلری کلنٹن کی الیکشن تھی جب ٹرمپ صاحب پچھلی بار جیتے, اس کا ایک بہت بڑا محور یہ تھا کہ جن لوگوں نے اوباما صاحب کو ووٹ دیا وہ ہلری کلنٹن کو ووٹ دینے نہیں آئے. کچھ تو ٹرمپ کی طرف چلے گئے, شاید وہ الگ بات ہے, لیکن بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اوباما کو ووٹ دیا, they did not come for Trump. اس بار یہ لگتا ہے اور بائیڈن صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس کوہورٹ کو وہ باہر نکالیں. جب الیکشن ہو گیا تھا پچھلی تو اس کے اوپر بہت بحث ہوئی تھی, اخباروں میں ہم نے بھی پڑھی تھی کہ اتنے ووٹرز تھے جن کو پریزیڈنٹ اوباما ان کو باہر نکال پائے تھے, بٹ ہلری کلنٹن وہ خاتون تھیں, شاید ان کا جس کو ہم کہتے ہیں امریکہ کے اندر جو ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے اتنا تعلق تھا کہ وہ شاید ووٹرز ان کے لیے نہیں نکلے. اب اس دفعے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت لوگ بات کریں کہ وہ ووٹر شاید دوبارہ نکلنے کو تیار ہے, مگر سر یہ بتائیں کہ کیا وہ اس لیے نکلنے کو تیار ہے کیونکہ ان کے خیال میں جو بائیڈن ہلری کلنٹن سے ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہے, یا وہ اس لیے نکل رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال, بہت ہی اچھا سوال. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک یہ نہیں طے کہ وہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. بائیڈن صاحب کا امید بھی یہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پوری کوشش یہ ہے. تو وہ تو ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, میرے خیال میں جو سوال میں آپ کا امپلیکیشن ہے از ایگزیکٹلی رائٹ کہ وہ اگر ووٹ نکلے گا تو وہ ٹرمپ کے خلاف نکلے گا, وہ بائیڈن کے حق میں نہیں نکلے گا. میں نے جیسے پہلے بھی کہا, میری نظر میں تو بڑا طے ہے یہ الیکشن جو ہے, یہ ٹرمپ ورسز بائیڈن نہیں رہا, یہ ٹرمپ ورسز ٹرمپ ہے. ایک طرف وہ ہیں جو ہر صورت میں ٹرمپ صاحب کو چاہتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ہیں جو کسی صورت میں بھی اینی ون بٹ ٹرمپ کو چاہتے ہیں. اب وہ جو اینی ون بٹ ٹرمپ ہیں, وہ ان کا نام جو ہے وہ الزبتھ وارن نہیں رہا, وہ ان کا نام جو ہے وہ برنی سینڈرز نہیں رہا, ان کا نام جو بائیڈن بن گیا. تو میرے خیال میں فالٹ لائن تو بڑی سیدھی ہے, اور جو بائیڈن کو یہ پتا ہے, وہ ہی از اے ویری امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ. اور ایک وقت پہ کئی سالوں سے, یہ 4-5 سال کی بات نہیں ہے, کوئی 20 سال سے ان کا نام ایسے آیا ہے کہ پوٹینشیل پریزیڈنٹ. جہاں تک اس کوہورٹ کی بات ہے جو نہیں نکلے, یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اوباما ووٹر جس کو کہتے ہیں, وہ آیا بھی اوباما صاحب کے لیے تھا. جب اوباما صاحب پہلی بار جیتے تھے, ہی ون بیکاز ہی براٹ اے نیو ووٹر. تو ایسا نہیں تھا کہ ایک ووٹر غائب ہو گیا, ایک ووٹر ایسا تھا جو اوباما نے موبلائز کیا, خصوصاً اپنے وگر سے, اپنی انرجی سے. اور جب اوباما صاحب گئے تو سم ہاؤ ہلری کلنٹن نے یا ان کو فار گرانٹیڈ لے لیا یا اس طرح موبلائز نہیں کر سکتی. جو بائیڈن کا آپ کیمپین دیکھیں, ان مینی ویز اٹ از فوکسنگ آن دیٹ ووٹر. ان کو یہ پتا ہے کہ جو اینٹی ٹرمپ ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ جو ہارڈ کور ڈیموکریٹ ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ ہے. The question is کہ جس طرح ٹرمپ صاحب بھی ایسے ہی جیتے ہیں. ٹرمپ صاحب جو پچھلی بار جیتے ہیں اور جو اس بار ہے, وہ ووٹر ہے جو عموماً نہیں ووٹ کرتا تھا, جس کو ٹرمپ نے انرجائز کر دیا, جو اپنے آپ کو سوسائٹی سے ایلینیٹڈ فیل کرتا تھا. اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, لیکن اس ووٹر کو ٹرمپ باہر لے آئے. سو ہمیشہ جو ہے امریکن الیکشن میں جو گیم ہوتی ہے ان سم ویز از کہ جو ان موبلائزڈ ووٹر ہے اس کو کون موبلائز کر دیتا ہے. اور اس بار جو ہے دی کوشچن از گوئنگ ٹو بی, اگر آپ دیکھیں نا, صبح بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ ووٹر جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں, خصوصاً جو مائنورٹیز سیاہ فام ووٹر ہیں وہ زیادہ ہیں. تو پھر آپ یہ کہیں میں آئی انٹرپٹ یو ہیئر, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ وقت ذرا کم ہے. ایک اور بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بار بار آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا ووٹر ہلا نہیں ہے, ٹرمپ کا ووٹر ہلا نہیں ہے,
تو پھر سر کیا ہم یہ کہیں کہ جو ٹرمپ کی اکنامک پالیسیز تھیں ان سے بھی وہ ٹرمپ کا ووٹر خوش ہے اور ان کی کووڈ ہینڈلنگ سے بھی خوش ہے؟ کیونکہ دو ہی ایشوز تھے، مطلب کہ ٹرمپ کی جو پریزیڈنسی تھی، ایک انہوں نے بار بار مطلب کہ کہا تھا یا یہ دعوے کیے تھے کہ وہ اکنامک پالیسیز میں ایسی تبدیلیاں لائیں گے جو ان کے ووٹرز کو اپیل کریں گی، اور اس کے بعد ایک کووڈ ہینڈلنگ پہ ہم بات کرتے ہیں. تو کیا ان کا جو ووٹر ہے ان دونوں ایشوز پہ ان سے خوش ہے؟ میرے خیال میں خوش کا تو مجھے نہیں پتا، اور میرے خیال میں خوش ہوتا ہے یہ پالیسیز آپ اور میں دیکھتے ہیں. آئی تھنک وہ ایٹیٹیوڈ ہے، آئی ڈونٹ تھنک یہ پالیسی ڈریون ووٹر ہے. وہ آئی تھنک یہ سوشل بیٹل ہے، یہ سوشل بیٹل ہے. وہ ایک سرٹنلی ٹرمپ صاحب نے ایک طرح سے ایک کلاس کارڈ پلے کیا ہے، ایک اینٹی انٹلیکچوئل کارڈ پلے کیا ہے. ایک جو سوسائٹی میں جو ڈویژن ہے، چاہے وہ ریس پہ ہو، چاہے وہ کلاس پہ ہو، چاہے وہ تعلیم پہ ہو. دیکھیں جب یہ باری باری وہ اٹیک کرتے ہیں میڈیا کو، تو وہ میڈیا کو صرف نہیں اٹیک کر رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں یار یہ جو اخبار پڑھنے والے لوگ ہیں نا، یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں. ان اے وے جو عجیب بات ہے کہ ٹرمپ صاحب جنہوں نے بلو کالر کبھی پہننا تو دور کی بات شاید دیکھا بھی نہ ہو، وہ ایک طرح سے یہ بلو کالر ورکر وائٹ ووٹر کے جو ہے علمبردار بن گئے. ایک میں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا رہا ہوں جو اس سلیکشن میں بڑی اہم ہے. دیکھیں 40 ملین امریکن آلریڈی ووٹ کر چکا ہے. سو ایک میل ان ووٹنگ ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کرونا کی وجہ سے اور دوسری وجوہات سے. اس وقت 40 ملین ووٹر کا جو ووٹ ہے وہ پڑ چکا ہے. سو بہت سارا جو ریزلٹ ہے وہ بیکڈ ان ہو چکا ہے. اور بٹ سٹل اگین وہ جو سوئنگ ہے وہ ہم نے دیکھنا. صحیح. اور سر یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو پچھلی دفعے ہمیں یہ تضاد نظر آیا تھا کہ جو پاپولر ووٹ تھا وہ ہلری کلنٹن کو پڑ گیا، مگر وہ جو الیکٹورل ووٹ تھا ادھر ٹرمپ صاحب جیت گئے، کیا اس دفعے بھی خدشہ ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں جو امریکہ کا جو نظام ہے اٹ از شوئنگ اٹس ایج. اور اب بہت ایک طرح سے اگر سوسائٹی اتنی نہ ڈیوائیڈڈ ہوتی تو یہ تبدیل ہو چکا ہوتا، کیونکہ یہ جو ایک جو سسٹم ہے جو ایک طرح سے 200-250 سال پرانا ہے الیکٹرل ووٹرز کا، جو بیسکلی سسٹم یہ ہے کہ ایک جو سٹیٹ ہے اس میں جو جیتتا ہے، جو 51% اس سٹیٹ میں لے جاتا ہے، وہ اس سٹیٹ کے سارے ووٹ اس کے نام ہو جاتے ہیں. اور پھر جو آپ کی سٹیٹس ہیں جس طرح ہمارے صوبے ہوتے ہیں وہ کوئی اتنی بڑی ہیں کوئی اتنی چھوٹی ہیں. کیلیفورنیا جو ہے وہ بہت سارے ملکوں سے بڑا ہے، ٹیکسس بہت بڑا ہے، روڈ آئلینڈ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. تو یہ اس میں جو میتھ ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ ہونے کا ہر الیکشن میں عین امکان ہے کہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ کوئی جیت جائے اور جو الیکٹرل ووٹ ہے وہ کوئی جیت جائے. اور اس کا میرے خیال میں بہت عرصے سے اب ایک ہمیں ابلتا ہوا نظر آتا ہے. وہ چینج کیوں نہیں ہوتا؟ چینج اس لیے نہیں ہوتا کہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اتنی ایج پہ ہیں کہ ان کو فکر ہے کہ یار کوئی بھی چینج ہوئی تو وہ ہمارے خلاف نہ چلی جائے. لیکن یہ یقیناً ہو سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو جب بھی، اور آپ لوگ بھی جب 3 نومبر کو جب اس کو فالو کریں گے تو وہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ ووٹ کس کو پڑ رہا ہے، بات یہ ہے کہ کس سٹیٹ میں کون جیت رہا ہے. دیکھیں جہاں میں بیٹھا ہوں میساچیوسیٹس، وہ پکی ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، آپ جو مرضی کر لیں وہ جو ہے بائیڈن کے پاس جانی ہے. اسی طرح بہت ساری سٹیٹس ہیں وہ پکی ٹرمپ سٹیٹس ہیں، ڈزنٹ میٹر، وہ ان کے پاس جانی ہے. پھر رہ جاتی ہیں اباؤٹ وہ 20 سٹیٹس جو سوئنگ کر سکتی ہیں. تو ان اے وے اس سسٹم میں بہت سے ایسے تضادات ہیں، انکلوڈنگ کہ ان اے وے جو اس پہ اعتراض ہوتا ہے سسٹم پہ وہ یہ کہ ہر ووٹ پھر برابر نہیں رہتا. جو میساچیوسیٹس میں ووٹر ہے وہ کہتا ہے یار میرے ڈالنے کا کیا فائدہ ہے، مجھے تو پتا ہے کہ یہ میری جو سٹیٹ ہے وہ اس کینڈیڈیٹ کو جانی ہے، اور جب اس کینڈیڈیٹ کو جانی ہے تو ہر ووٹ اس کا جو ہے جتنے بھی اس کے میکسیمم ووٹ ہو سکتے ہیں وہ اس کے نام لکھے جائیں گے. سو آئی تھنک دیٹ سرٹنلی ول ریمین. اور اگین ہمیں 3 نومبر کو جو ہے ٹیوٹوریل ملے گا کہ یہ کمپلیکیٹڈ کتنا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور جو میں پھر ریپیٹ کروں گا جو امپورٹنٹ ہے کہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب باوجود سے ان سے باری پوچھا جاتا ہے، ہی ہیز یٹ ریفیوز ٹو سے کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں گے. اور ایک اندیشہ یہ ہے کہ وہ اور ان کے جو سپورٹرز ہیں اگر انہوں نے فیصلے کو تسلیم نہ کیا، اگر فیصلہ ان کے خلاف ہوتا تو پھر ایک اور اس قسم کی کرائسس آ جائے گی جو کئی اور ملکوں میں ہم نے کئی بار دیکھی ہے لیکن امریکہ میں نہیں دیکھتے، اور بڑے ملک میں ہونا وہ بہت بڑی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.